नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इमाम सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मेरे इलाके के एक ऐसे नौजवान को जन्नत में देखा जो बड़ा गुनहगार बदकार था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि ऐसा बंदा कि जिसने ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो नहीं किया, बड़ा गुनहगार बदकार किस्म का बंदा जन्नत के झूले झूल रहा है, जन्नती लिबास पहनकर। बड़ा ताज्जुब अंगेज वो मेरा ख्वाब था कि ऐसा बंदा भी जन्नत में आ गया। दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ एक बात मालूम ये होती है कि किसी का जाहिर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आजकल का ये दौर है, ज़रा किसी से कोई गलती लफ्ज़िश हो जाए, तरह तरह के फतावा उस पर आयद कर दिए जाते हैं, तरह तरह के मामले उस पर फिट कर दिए जाते हैं। इंसान बशर है, गलती हो सकती है, गुंजाइश है, मुमकिन है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसकी इस्लाह करना, न कि उस पर अपना हुक्म सादिर कर देना। और ये खुद अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा सहासित्ता में मौजूद, कि बंदा पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, लोग ये समझते हैं कि उसके और जन्नत के दरमियान हाथ भर का फासला है, अनकरीब ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन जब उस पर तकदीर गालिब आती है, वो ऐसा काम कर बैठता है कि पूरी जिंदगी के नेक आमाल जाया हो जाते हैं और वो जहन्नमी हो जाता है। ऐसे ही एक बंदा पूरी जिंदगी गुनाह करता है, नाफरमानी को में गुजार देता है, रब तबारक व तआला के अहकाम को अपनी पीठ के पीछे डाल देता है। लोग ये समझते हैं कि अनकरीब ये जहन्नम में चला जाएगा, इसके और जहन्नम के दरमियान कोई फासला नहीं रहा, तकदीर उस पर गालिब आती है, रब का इनाम उस पे आ जाता है, वो ऐसा काम कर जाता है कि सारी जिंदगी के गुनाह रब ताला माफ कर देता है और उसे दाखिल जन्नत कर देता है। तो पूरी जिंदगी की नेकियां और पूरी जिंदगी के गुनाह किसी के जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला नहीं हो सकता जब तक कि रब का मर्जी और रब का फैसला ना आ जाए। और जंगे खैबर में एक बंदा नौजवान खूब तलवार चलाई, खूब बहादुरी दिखाई, खूब दुश्मनों को मारा। उनके बहादुरी के जोहर को देखकर सहाबाए किबार भी उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए कि क्या तलवार चलाई है, क्या बहादुरी दिखाई है, क्या इस्लाम की मदद की है। नबी पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि उसकी तलवार ज़नी पर, उसकी बहादुरी पर, उसकी शुजाअत पर, इस्लाम की मदद पर सहाबा उसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया इतनी तारीफें ना करो, वो तो जहन्नमी है। उसकी इतनी तारीफ ना करो, वो जहन्नमी है। सहाबा को ताज्जुब हुआ, सहाबा को हैरत हुई, इस्लाम के साथ है, काफिरों के सामने खड़ा है, इस्लाम के लिए तलवार चला रहा है, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी तारीफ ना करो, वो जहन्नमी है। और वाकई ऐसा हुआ कि रात में जख्म का जो दर्द का जो जख्म की जो उसका दर्द था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया।
آدمی کو کوئی زخم لگ جائے تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اب بندے کو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، دوائی لگائی جائے گی، علاج کیا جائے گا، تب نہ جا کے وہ درد کم ہوگا، پھر گاؤں بھرے گا۔ اب یہ جو زخم تھے وہ بھالوں اور نیزوں کے رہے ہوں گے، تلواروں کے رہے ہوں گے، ڈھال لگی ہوگی، بہت بڑے بڑے زخم ہوئے ہوں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ نوجوان ان زخموں کو اور اس کے درد کو برداشت نہ کر سکا، رات میں اپنی گردن کو کاٹ کر اس نے آتم ہتیا کر لی، لیکن میرے سرکار نے اس کی آتم ہتیا کرنے سے پہلے فرما دیا تھا اس کی تعریف نہ کرو، وہ جہنمی ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، آج کا دور وہ دور ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک عبادت سے محبت بڑی ہے، اللہ کے نزدیک عبادت سے محبت بڑی ہے۔ جس قدر بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت وہ رب اپنے بندے سے کرتا ہے۔ وہ بندہ رب کے نزدیک کتنا محبوب ہے یا تو وہ رب جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور محبت کا جو سب سے زیادہ ثبوت جو صحابہ نے دیا ہے، ایسا ثبوت رہتی دنیا تک کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ ان محبت کرنے والوں میں ایسے محبت کرنے والے تھے، جب نبی تاجدار نے مال مانگا مال دے دیا۔ وہ محبت کرنے والوں سے نبی تاجدار نے اولاد مانگی، اولاد خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ نبی تاجدار نے جب اپنے محبت کرنے والوں سے ان کی سب کچھ دھن دولت جو مانگا سب عطا کر دیا، جان مانگی جان بھی قربان کر دی، لیکن نبی پاک کی محبت سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے یہ مثال بن کر گئے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق بن کر دے کر گئے کہ اگر جان بھی دینی پڑ جائے دے دینا، یہ جان دینا دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے علماء اہل سنت ہم سب کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم سے کبھی کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ہم سے کبھی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ہم سے کبھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہونی چاہیے جو اللہ و رسول اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان کے خلاف ہو۔ اگر ہم سے ذرا سی ادنا سی بھی غلطی ہو گئی ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جائے گی، لیکن ہم عقیدت سے محبت سے اگر ان کا نام لے لیں گے، خدا کی قسم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہے، نام ہے ابو عبیدہ الجراح، بڑے متبرک، بڑے نام اور بڑی شان والے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ الجراح ہے۔ بہت ہی سوچنے والے آدمی تھے، بہت ہی سادہ قسم کے آدمی تھے، یعنی جو کردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا ایسا ہی کردار سیدنا ابو عبیدہ الجراح کا تھا۔ ملک شام کی فتح کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے جب ابو عبیدہ الجراح کو چیف کمانڈنگ بنایا گیا، سپہ سالار اعظم بنایا گیا، آپ نے اسلام کی خوب خدمتیں کی۔ یہ ابو عبیدہ الجراح ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر لے کر آئے، سر سے خون بہہ رہا ہے، ابو عبیدہ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک کے سامنے کٹا ہوا سر لے کر آئے، نبی تاجدار فرماتا عبیدہ یہ کس کا سر ہے، کس نے مارا اس کو؟ نبی محترم کو پوچھا، حضرت ابو عبیدہ الجراح کہتے حضور یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ نبی تاجدار پوچھتے عبیدہ اس کو کس نے مارا؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے اس کو مارا ہے، میں نے یہ سر کاٹا ہے، اس سر کو دھڑ سے میں نے الگ کیا ہے۔ نبی محترم فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا،
اس نے تمہاری پرورش کی، اس نے تم کو جوان کیا، تم نے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، اور ابو عبیدہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا باپ اس کے نبی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو، اس کے خلاف کھڑا ہو، اور میں غلامی کرنے کا دعویٰ کرنے والا، میں وفاداری کا دعویٰ کرنے والا آپ کے سامنے کچھ نہ کر سکوں۔ جیسے ہی اس نے آپ کے خلاف تلوار کو اٹھایا، میں نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کے سر کو قلم کر دیا، آپ کے قدموں میں لے کر آیا ہوں۔ اب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں دیکھو تم نے کسی جنتی آدمی کو دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہم نے کسی جنتی آدمی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کو دیکھ لو، یہ دنیا میں جنتی بن گیا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی وفاداری تھی، یہ ان کے عشق کا جنون تھا، یہ ان کے ایمان کی حرارت تھی کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ تک کو نبی محترم کے سامنے بالکل کاٹ کر پھینک دیا۔ یہ وہ باپ تھا جو نبی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا تھا۔ دوست اور بزرگوں، ایسی ہی تو محبت ہوتی ہے جو ایمان کو سنوارتا ہے۔ دنیا میں 10 لوگوں کو، صرف 10 لوگوں کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی کہا، اصحاب مبشرہ، صرف 10 لوگوں کو۔ تو کیا نبی پاک کے ساتھ صرف 10 لوگ تھے اور صحابہ نہیں تھے؟ کیا 10 لوگ کے علاوہ لوگ نمازی نہیں تھے؟ کیا ان 10 کے علاوہ کوئی روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا ان 10 کے علاوہ کوئی حج نہیں کرتا تھا؟ کیا ان 10 کے علاوہ کسی کے اندر اخلاق نہیں تھا؟ کیا ان 10 کے علاوہ کسی کے اندر کردار نہیں تھا؟ کیا ان 10 کے علاوہ کسی کے اندر شجاعت نہیں تھی؟ کیا ان 10 کے علاوہ کسی کے اندر وفاداری نہیں تھی؟ سب نمازی تھے، سب نیک تھے، سب پرہیزگار تھے، سب وفادار تھے، سب جانشار تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے ہزاروں صحابہ کے اندر صرف ان 10 لوگوں کو دنیا میں جنتی کیوں قرار دیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، وہ کام کر گئے، یہ 10 نے وہ کام کیا جو ہزاروں مل کر نہیں کر سکے ہیں۔ اپنے باپ کو نبی کی محبت میں مار دینا ایمان کا سب سے بہترین اور سب سے اول درجہ ہے کہ باپ کو بھی مار دیا لیکن نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کو آنچ نہیں آنے دیا۔ ان 10 میں سے ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، انہی 10 میں سے ہیں اصحاب مبشرہ۔ جوان ہوئے جب کلمہ پڑھ لیا، اور جو کلمے پڑھنے والے ہوتے ہیں نا اللہ ان کو خوب نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نواز دے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس عشق کی محبت کے کچھ صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی نچھاور کرتے، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ مولا تعالیٰ کو اپنا منہ بتا سکے، لیکن ان محبت والوں کے صدقے ہو سکتا ہے اللہ ہماری بھی زندگی کو سنوار دے۔ ان کا ایمان، ان کے کلمے، ان کی شجاعت، ان کی بہادریاں بڑی الگ ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہی قرآن ہے، ہمارے لیے بھی وہی حدیثیں ہیں، ہمارے لیے بھی وہی شریعت ہے، لیکن ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ جو دور ہے وہ فرقوں کا دور ہے، یہ جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ اور ہمارا ایمان کسی جماعت پر نہیں، ہمارا ایمان کسی تحریک پر بھی نہیں، ہمارا ایمان کسی گروہ پر بھی نہیں، ہمارا ایمان کسی آدمی پر بھی نہیں، ہمارا ایمان اللہ و رسول پر ہے۔ تو ہم وہی کریں گے جو اللہ و رسول نے کیا ہے۔ ہم کسی تحریک کی نہیں مانیں گے، ہم کسی کی جماعت میں نہیں مانیں گے، ورنہ لوگ ہمیں الجھا دیں گے۔ لوگ ہمیں الجھا دیتے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ ایک آدمی چلا گیا بولے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ سکھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ تو ہم ان کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہ باتیں کس کو سکھاتے ہیں؟ پان کے گلے والے کو، لاری والے کو، چاہ کی کٹلی والے کو، چوراہے پر بیٹھنے والے ایک ان پڑھ نوجوان کو، ارے کسی اعلیٰ حضرت کے غلام سے تو پوچھو اور یہ کہہ کے تو دیکھو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا کفر ہے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد لینا بھی شرک۔
اگر مانگنا شرک ہے تو مدد لینا بھی شرک۔ اب اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو تم کو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تم کو بیسک 50 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو نماز اب تم 5 نہیں پڑھ سکتے، تم کو 50 پڑھنا پڑے گا۔ بتائیے معراج میں نماز کتنی فرض ہوئی تھی؟ کتنی؟ ابھی کتنی ہے؟ 5 کیسے ہو گئی؟ کیسے 5 ہوئی؟ یہ سب جانتے ہیں۔ نبی پاک نے کروائی؟ نبی پاک نے نہیں کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے تھے، یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی نازک ہے، آپ کی امت بڑی کمزور ہے، ان کو 5 کی فرصت نہیں ہوگی، آپ 50 لے کر جا رہے، جائیے۔ تو 50 کی 45، بتائیے کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ موسیٰ نے۔ پھر نبی پاک آئے، کتنی ہوئی؟ کہا موسیٰ 45، کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، جائیے اور کم کرائیے۔ پھر 40، پھر 35، پھر 30، گھٹتے گھٹتے 5 ہو گئی، تو 50 کی 5 کروائی موسیٰ نے۔ اگر تم غیر اللہ سے مدد نہیں لیتے تو 5 نماز تمہارے لیے روا نہیں، تم کو تو وہی 50 پڑھنی ہے۔ پھر جاؤ قیامت کے میدان میں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر میں، اپنی ہی سوچ میں ہوگا، لوگوں کو شفاعت کی پڑی ہوگی، لوگوں کو نجات کی پڑی ہوگی، یا اللہ آج کون بچائے گا، آج کون مدد کرے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہماری شفاعت کروائیے، ہمیں بچائیے۔ آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو نبی خود قیامت میں لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف بھیج رہے ہیں، پھر دوسرے نبی پاس، پھر تیسرے نبی پاس، پھر چوتھے نبی پاس، سب غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نبی نے اذهبوا الی اللہ نہیں کہا، کسی نبی نے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بھیجا۔ ہر نبی لوگوں کو غیر کی طرف بھیجتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، حدیث پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ نساء پڑھیے، انہوں نے تو قرآن پڑھا اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لیے ہی فرمایا ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھر کے رکھ دوں۔ کتنے اونٹ؟ 70 اونٹ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت اس قول کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 70 اونٹ کا مطلب ہوتا ہے 25 لاکھ اونٹ تفسیر سے بھر سکتے ہیں۔ 25 لاکھ اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر سکتے ہیں۔ تو وہ قرآن کیسا ہوگا، ان کا پڑھنے والا علی کیسا ہوگا جو سورہ فاتحہ کی 70 اونٹ بھر کر تفسیر کر سکتے ہیں۔ میرے علی تو بہت دور کی بات ہے۔ علی کا شہزادہ مالک ہندوستان غریب نواز فرماتے ہیں بسم اللہ میں جو بے ہے، بے میں جو نقطہ ہے، اس نقطے کے 20 لاکھ سے زیادہ مطلب ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترتا۔ آؤ دیکھو سورہ نساء، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی ملے کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، کسی تحریک کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، قرآن کی بات، اللہ کی بات۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے بندو جب تم گناہ کر کے تھک جاؤ، جب تمہارے گناہ بڑھ جائے اور تمہیں شفاعت چاہے ہو، اگر تمہیں شفاعت درکار ہو میرے نبی کے دربار میں چلے جانا، اگر میرا نبی تمہیں بخشوا دے گا تو میں بھی تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا نماز میں آ جانا، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا روزے رکھ لینا، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا حج میں چلے جانا۔ اللہ فرماتا ہے اگر شفاعت چاہیے، اگر بخشوانا چاہتے ہو، اگر مغفرت چاہتے ہو، میرے نبی کے یہاں حاضر ہو جانا، اگر وہ سفارش کر دیں گے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ خود اپنے بندوں کو غیر کے پاس مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ صحابہ کو جنگ میں پانی کی حاجت ہوئی، پانی کم تھا۔ صحابہ سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کسی کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟
صحابہ سے بڑھ کر کوئی حدیث جاننے والا ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ نماز پڑھ کر خدا کے یہاں پانی نہیں مانگ رہے. ہمارے یہاں تک کچھ ہو تو بولے 2 رکعت پڑھ لو اور اللہ سے مانگ لو. اچھا طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، جائز ہے، روا ہے. لیکن صحابہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ صحابہ جو ہم پر احسان فرما کر گئے، نبی کے دربار میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ 1400 لوگ موجود ہے، پانی نہیں ہے. 1400 لوگ موجود ہیں، پانی کی قلت ہے، پانی چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے رسول اللہ کون تھے؟ اللہ تھے کہ غیر اللہ تھے؟ رسول کون تھے؟ اللہ تھے کہ غیر اللہ تھے؟ آپ سب کہو گے بے شک غیر اللہ تھے. تو پتہ یہ چلا ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری حاجت کے لیے غیر کی شرکت نہ ہو. بغیر غیر کی شرکت کے ہماری کوئی حاجت ممکن ہو ہی نہیں سکتی. دراصل ان کو محبوبان خدا کی شان گھٹانے کے لیے یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ غیر خدا کی مدد لینا جائز نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث پڑھو، عقل کے اندھو. قرآن خود غیر کے پاس مدد مانگتا ہے. سورہ نمل پڑھو، پڑھیے کبھی آپ لوگوں نے سورہ نمل؟ یہی تو خرابی ہے مسلمانوں کی. فون چلے گا تب بھی فیس بک. سشانت سنگھ راجپوت کیوں اور کیسے مرا یہ مسلمان اور اس کے بچوں کو سب معلوم ہوگا. یہ شرم کی بات ہے. اللہ کے رسول کی آخری وصیت یاد کرو. میں تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ 2 کو تھام کر رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمارا بچہ صبح اٹھتا ہے فیس بک، رات ہوتی ہے انسٹاگرام، دوپہر ہوتی ہے واٹس ایپ. یہ ہمارے بچوں کا کردار ہو گیا ہے، یہ ہمارے بچوں کا ایک رویہ ہو گیا ہے. اور ماں باپ بھی روکتے تک نہیں، ماں باپ بھی ٹوکتے تک نہیں کہ ہمارا بچہ دن بھر فون لے کر بیٹھتا ہے. تو قرآن لے کر کب بیٹھے گا؟ تو حدیث لے کر کب بیٹھے گا؟ تو غریب نواز کی واقعہ حیات کب پڑھے گا؟ تو غوث اعظم کی سیرت کب پڑھے گا؟ تو خواجہ اجمیری کے دربار میں جا کر اپنی زندگی کی اصلاح کب مانگے گا؟ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی ذرا نہیں پڑھی. تو اب ماں بچوں کی تو بات یہ ہے، عالم یہ ہے، تو ان کا ماں باپ کا بھی تو عالم یہی ہوگا. یہ برا لگانے کی بات نہیں. اور یہ جو جگہ ہے وہ اچھا بولنے کی جگہ نہیں ہے رضوان بھائی، یہ سچا بولنے کی جگہ ہے، یہ سچ بولنے کی جگہ ہے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں کہ سورہ نمل نہیں پڑھا، اور ان کنبختوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. اگر پڑھا ہوتا تو ایسا عقیدہ بناتے نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا. سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے تھا. دربار بھرا ہوا ہے، آپ نبی ہیں، نبی سے بڑھ کر خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا. کیونکہ جو خاص کمالات ہوتے ہیں خدا کے وہ نبیوں پر آسنا ہوتے ہیں، خاص راز ہوتے ہیں وہ نبیوں پہ کھولے جاتے ہیں. پھر نبی وقت آتے وہ راز اپنی امت تک پہنچاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت چاہیے تھا ملکہ بلقیس کا، اللہ سے نہیں مانگا. چاہتے اللہ کو کہتے اللہ وہ تخت مجھے چاہیے، بھیج دے. 1 لمحے میں، 1 گھنٹے میں خود نبی خدا کو نہ کہہ کر دربار میں اعلان کرتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لا دے کم سے کم وقت میں. تو ایک جنات کھڑا ہوا کہ حضرت میں لا سکتا ہوں. وہ تخت بہت بڑا تھا، بہت بڑا. اس کی تفسیر آپ پڑھو، تفسیر کبیر میں، آپ کی دل اور روح خوش ہو جائے گی. کون لا سکتا ہے؟ تو کون لا سکتا ہے خدا کے سوا؟ کیا یہ غیر نہیں ہے؟ کیا غیر سے مدد مانگنا جائز ہے؟ لیکن حضرت سلیمان اپنے دربار میں کہتے ہیں کون لا سکتا ہے؟ جنات کہتا ہے میں لا دوں گا. کتنی دیر میں؟ حضرت آپ کا یہ دربار اٹھنے سے پہلے، بکھرنے سے پہلے، ہزاروں کلومیٹر اور ہزاروں ٹن وزن والا وہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان کہتے کہ نہیں، مجھے تو اس سے جلدی چاہیے، اس سے پہلے چاہیے. تو آپ کے وزیر تھے حضرت آصف.
دیکھیے اب یہاں ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، حضرت آصف کھڑے ہوئے، کسی تحریک کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، کسی فرقے کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات، یہ رب کا فرمان، یہ رب کا کلام، کہ ایک نبی ایک ولی سے کہتا ہے کہ وہ تک تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضرت آصف جو اللہ کے ولی اور حضرت سلیمان کے وزیر ہیں، حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو محبوبان خدا ہوتے ہیں، جن کو خدا نوازتا ہے، جن کو خدا نے طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی رضا میں ان کا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ فرقوں اور فتنوں کا دور ہے۔ نوجوانوں، کوئی بھی عقیدہ بنانے سے پہلے، کوئی بھی بات مان لینے سے پہلے قرآن کو پہلے پوچھ لینا، حدیث کو پہلے پوچھ لینا، صحابہ کو پہلے پوچھ لینا، علماء مجتہدین کو پوچھ لینا، اللہ کے ولیوں کو پوچھ لینا۔ ہو سکتا ہے تمہارا عقیدہ اللہ کے اولیاء سدھار بھی دے، بنا بھی دے، اور اللہ کے ولی کی نسبت سے مولا تعالیٰ ہماری دین و دنیا سنوار دے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ دربار رسول لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک عبادت سے محبت بڑی ہے۔ جو محبت والا ہوتا ہے اللہ اسے ایمان و عافیت عطا فرماتا ہے، لیکن جو گستاخ ہوتا ہے، اکڑو ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کم فرماتا ہے، جیسی اس کی مشیت۔ صحابہ کبار دربار رسالت کے چمکدار ستارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون رسول پاک کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی، اور کیوں نہ ہو چاند سے زیادہ روشن چہرہ تھا میرے نبی کا۔ صحابہ کے بعد جب بیٹھ جاتے تھے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا مسیح صاحب، نبی محترم نماز پڑھا رہے تھے 4 رکعت۔ کتنی؟ 4 رکعت۔ سلام پھیر دیا 2 پر۔ اب یہ امام صاحب نماز پڑھائیں گے، سب کو معلوم ہے 2 رکعت ہونے والی ہے، سب کو معلوم، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اگر غلطی سے یہ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو کوہرام، امام نے گناہ کبیرہ کر دیا، کہاں دھیان ہے، یہ وہ۔ اماموں کو تو لوگ نوکر سمجھتے ہیں۔ محلے میں جو سب سے زیادہ نیک ہو نا، جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر قرآن پڑھتا ہو، اس سے بھی بہتر مسجد کا امام ہوتا ہے۔ امام کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، کتنے اسے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ زندگی اور لوگوں کی امامت کرتا ہے۔ لوگ آج کل اماموں کو ایرا گیرا سمجھتے ہیں، ڈانٹ دیتے، بول دیتے۔ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب 4 رکعت والی نماز میں میرے نبی نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ سب کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ڈرتے ڈرتے پوچھا، حضور 4 تھی 2 کر دی، آپ کی طرف سے ہوا یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا؟ آپ نے 4 کی 2 کی یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا؟ اب دیکھیے، سوال پہ بھی غور کیجئے گا، جواب پر بھی غور کیجئے گا۔ 4 کی 2 کیوں ہو گئی؟ تو نبی پاک چاہتے جو جواب ہوتا دے دیتے۔ مثلا میرا جی چاہا، میں نے 2 پہ پھیر دیا، یا مثلا رب کا حکم آیا 2 پہ سلام پھیرو تو پھیر دیا۔ لیکن نبی پاک نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ سائل نے سوال پوچھا 4 کی 2 کیوں ہوئی؟ میرے نبی نے جواب دیا، ابو بکر کو پوچھ لو۔ کیا جواب دیا؟ ابو بکر کو پوچھ لو۔ اب پوچھنے والا حیرت میں، سلام پھیرا نبی نے، تو سوال ہوا نبی سے، جواب کے لیے ابو بکر۔ اب ابو بکر نے سر اٹھایا، میرے اوپر بات آئی ہے، اے ابو بکر یہ بتاؤ، 4 کی نماز تھی، 4 رکعت تھی، 2 پہ سلام ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے عمر سے پوچھ لو۔ عمر کہتے یہ تو میرے گلے پڑ گئی۔ بولے سلام پھیرا نبی نے، سوال پوچھا کسی نے، جواب گیا ابو بکر پر، ابو بکر نے جواب ڈالا عمر پر۔ پھر نبی محترم کو کہا حضرت کیا معاملہ ہے، 4 کی 2 کیوں ہو گئی؟ کہا ابو بکر سے پوچھو،
کہتے ابو بکر اب تو بتا دو 4 کی 2 کیوں ہو گئی؟ ابو بکر کہتے ہیں اے نادان، میں یہاں رکعتیں گننے تھوڑی آتا ہوں، میں تو نبی کا جلوہ دیکھنے آتا ہوں۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ رکوع کراتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہوں، وہ سجدہ کراتے ہیں، میں سجدہ کرتا ہوں، وہ سلام پھیرتے ہیں، میں سلام پھیر دیتا ہوں۔ اب وہ 4 پڑھائے تو میں 4 پڑھ لیتا ہوں، وہ 2 پڑھائے تو 2 پڑھ لیتا ہوں۔ میں رکعت گننے نہیں آتا، میں تو نبی کا جلوہ دیکھنے آتا ہوں۔ تو یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ ان کے عشق کا جنون ہے کہ نبی پاک کے دربار میں جب آ جاتے تھے جانے کا نام نہیں لیتے تھے تو ایک خاتون نبی پاک کو ٹکر ٹکر دیکھتی ہے۔ میرے آقا تو اپنے امتیوں کے ہر حال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، ہمیشہ نبی کو اپنے ساتھ سمجھنا، ہمیشہ کوئی معاملہ ہو اپنے نبی کو پہلے بتانا، کیونکہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تو تمہارے ساتھ ہیں تو تمہارے ساتھ موجود ہیں تو تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں سنتے ہیں تو تمہارا ہر حال سے وہ آشکار اور جانکار ہے۔ تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ قرآن میں لکھا ہے، اے مصطفیٰ تیری امت کا تکلیف میں پڑھنا تجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھنا، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، اللہ کی بات اپنے نبی کو پہلے بتانا۔ کوئی یوں مت سمجھنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا کفر ہے۔ عید میلاد آیا اور اللہ نے مجھے حیات دی تو یہ جتنے بھی کفر و شرک ہیں نا ان کو تو دفن کر کے ان کو سعود میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ تو خاتون ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، کہا کیا بات؟ کہا حضور گستاخی معاف، آپ نے جو لباس پہنا ہے بہت پرانا ہے، کہیں کہیں تو پیوند بھی لگا ہے۔ نبی پاک کیا چاہتی ہو؟ اجازت دیں تو نوا جوڑا لے کے آؤں آپ کے لیے؟ اب نبی پاک نے فرمایا کہ عشق میں آئی ہے، میری امتی ہے، کہا جا لے آ۔ خاتون خوش ہو کر گئی، 1 2 4 جو وقفہ ہوا ہو، بالکل عالی شان لباس، اس وقت کا سب سے مہنگا رہا ہوگا، سب سے بڑھیا پیٹرن اس میں لگی ہوگی، سب سے خوبصورت وہ لباس رہا ہوگا، سب سے مہنگا بھی رہا ہوگا شاید، کیونکہ نبیوں کے امام کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وہ جوڑا لے کر حاضر دربار میں ہوئی، اب ادب سے پھر کھڑی رہی۔ اب میرے آقا تو اپنے امتی کے ہر حال سے باخبر ہے۔ ہم ہندوستان میں پتھر والی مسجد میں بیٹھے ہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کھانپور پتھر والی مسجد میں۔ کہا چاہتی ہو پہن کے دکھاؤں؟ کہا بے شک سرکار، آپ پہن لو تو اور مجھے خوشی ہو جائے گی۔ نبی پاک اپنے کمرے میں گئے، وہ نیا لباس پہن کر آئے، جیسے ہی باہر تشریف لائے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تعریفوں پہ تعریف، تعریفوں پہ تعریف، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا رہا ہے۔ اب وہ جو خاتون لباس لے کر آئی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میں نے جو لباس پہنا تھا، لیا تھا، بنایا تھا، نبی پاک نے قبول بھی کر لیا ہے، پہن بھی لیا ہے، بڑے سونے بھی لگتے ہیں، بڑے پیارے بھی لگتے ہیں۔ سرکار ابد قرار نے حکم دیا، اب تم جاؤ، تمہارا تحفہ ہم نے قبول کر لیا۔ اب ایک صحابی ان صحابیوں میں ایسے تھے کہ نبی پاک کے جوڑے سے نظر نہیں ہٹاتے تھے، نظر ٹک گئی تھی جوڑے پہ۔ اب تک تو چہرہ دیکھتے تھے، اب تک تو نبی پاک کا منور اور روشن نما چہرہ دیکھتے تھے، ابھی چہرہ نہیں دیکھ رہے، ابھی تو لباس دیکھ رہے ہیں، اور لباس کے دیکھتے دیکھتے تعریف کر رہے ہیں، خوب تعریف، یا رسول اللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ لباس آپ پہ خوب جچ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا یہ کلر اتنا نکھر گیا ہے۔ تو تعریف کرنے والے کا ہمیشہ ایک مطلب ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ بھئی ہم تو تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کا جو انداز بیاں ہے شاید کچھ الگ لگ رہا ہے، شاید کچھ الگ ہے۔ نبی پاک نے وہ زیادہ تعریف کرنے والے صحابی کو پوچھا کیا چاہتے ہو، اتنی تعریف کیوں کر رہے ہو، مطلب کیا ہے؟ کہا حضور عنایت ہو، یہ جوڑا مجھے دے دیجیے، یہ جوڑا مجھے دے دیجیے۔ اب میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کہا، لا نہیں کہا۔ لا کہتے تھے
تو صرف خدا کے لیے لا الہ الا اللہ، بس اسی لیے عربی میں نا کو لا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے زندگی میں کبھی بھی کسی سائل کو نا نہیں کہا۔ جیسے ہی وہ صحابی نے کہا کہ جوڑا مجھے دے دیجیے، نبی پاک فوراً کمرے میں گئے، وہ نیا لباس اتار کے گڑی کر کے لے کے آئے، وہی پرانا لباس پہن لیا، مانگنے والے صحابی کو دے دیا۔ اب صحابہ جو موجود تھے دیکھنے لگے، یا اللہ یہ کیا ہوا، ابھی جوڑا آیا، ابھی پہنا، ابھی اتار کے دے بھی دیا، اتنی سخاوت۔ اب جیسے وہ صحابی نے جوڑا پایا لے کر بھاگے گھر کے باہر، دربار کے باہر۔ جیسے ہی وہ صحابی جوڑا لے کر بھاگے، 4-5 لوگ پھر ان کے پیچھے، روکا رک، تجھے رسول پاک کی خوشی برداشت نہیں ہوئی، رسول پاک کا وہ خوبصورت منظر تجھ سے برداشت نہیں ہوا، اتنے دنوں کے بعد رسول پاک نے نیا لباس پہنا تھا، یہ تجھ سے دیکھا نہیں گیا، رسول پاک سے نہ مانگتا، پہننے دیتا، رہنے دیتا، تیرا کیا جاتا۔ اور جو لباس جنہوں نے مانگا تھا وہ بھی صحابی تھے، اور کچھ چھوٹے موٹے صحابی نہیں تھے۔ اس صحابی کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف، کروڑ پتی صحابی۔ کیسے پتی؟ کروڑ پتی صحابی تھے وہ۔ جب چلتے تھے نا تو اونٹ لے کر چلتے تھے، کسی پر سونا رہتا تھا، کسی پہ چاندی رہتے تھے، کسی پہ کپڑے رہتے تھے، کسی پہ اناج رہتا تھا، جیسی ضرورت آتی تھی لوگوں کو دے دیتے تھے، ہے نا۔ دن میں لاکھوں روپے آپ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو یہ جو جوڑا آیا تھا رسول پاک کے دربار میں، ایسے نئے جوڑے کئی لے سکتے تھے، اصحاب مبشرہ ہیں 10 جنتیوں میں سے ایک، لیکن دربار رسالت کے سائل منگنے والے بن کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جوڑا مجھے دے دیجئے۔ اب صحابہ کا عشق دیکھیے، اے عبد الرحمن، رسول پاک کی یہ خوشی تجھ سے برداشت نہیں ہوئی، یہ جوڑا جیب تن تھا، تو دیکھ نہ پایا، تو نے مانگ لیا، پہننے دیتا، رہنے دیتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کیا سمجھتے ہو، یہ لباس میں نے اپنے لیے تھوڑے لیا ہے، یہ لباس کوئی شادی میں پہننے کے لیے نہیں لیا ہے، یہ لباس بچے کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے نہیں لیا ہے، یہ لباس میں نے اپنی آخرت کے لیے لیا ہے۔ میں نے جنگیں بھی خوب لڑی ہے، بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی گیا ہوں، نمازیں بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، صدقے بھی دیے ہیں، خیرات بھی کی ہے، اخلاق بھی کیا ہے، اخلاص بھی کیا ہے، خدمتیں بھی کی ہے، لوگوں سے وفاداری بھی کی ہے، لیکن مجھے میرے تمام اعمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ کل مر گیا، قبر میں جاؤں گا، میرا حساب نہ بن پائے گا، قیامت میں جاؤں گا، حساب نہ بن پائے گا، لیکن رسول پاک کا یہ جوڑا میں نے سرمایے کے لیے لیا ہے، جب قبر میں جاؤں گا اس لباس کو کفن بنا کر پہن کر جاؤں گا۔ خدا کی قسم یہ لباس کفن بن کر جب جائے گا، میری قبر بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جسے دنیا میں جنتی کہا گیا تھا اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے تھا، جسے دنیا میں جنتی بنا دیا گیا تھا اسے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ رہتے رہتے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، رہتے رہتے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کیوں نہ محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر دوں، کیوں نہ وفاداری کی ایک ایسی مثال قائم کر دوں جو مجھے بھی زندہ رکھے، میری محبت کو بھی زندہ رکھے، اور آنے والوں کو، اپنی نسلوں کو ایک ہدایت عطا فرما جائے، ایک ثبوت عطا فرما جائے کہ اللہ کے نزدیک عبادت سے محبت بڑی چیز ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے